एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है, ओके। कल किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने उसका नोटिफिकेशन डाल दिया था। ठीक है, अब हम लोग आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे उर्दू की सबसे मशहूर मसनवी। उर्दू की सबसे मशहूर मसनवी पढ़ेंगे जिसका नाम है सहरुल बयान। उर्दू की सबसे मशहूर मसनवी है सहरुल बयान, जिसके लुग़वी मायने होते हैं बयान का जादू। जिसके लुग़वी मायने होते हैं बयान का जादू, और मसनवी का नाम है सहरुल बयान। ये उर्दू की सबसे मशहूर क्या है, मसनवी है, और इसके मुसन्निफ हैं मीर हसन। और मीर हसन का ताल्लुक किस मरसी निगार से है? कोई बच्चा बता सकता है? मीर हसन का ताल्लुक किस मरसी निगार से है? बिल्कुल, अनीस से ताल्लुक है। और अनीस में और मीर हसन में क्या रिश्ता है? कोई बच्चा बता सकता है? मीर हसन में और अनीस में बिल्कुल क्या है? दादा और पोते का रिश्ता है। तो अब पहले हम लोग मसनवी सहरुल बयान से पहले मीर हसन के हवाले से बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, जैसे इनका पूरा नाम है मीर गुलाम हसन, ये इनका पूरा नाम है। और इनकी पैदाइश हुई है 1737, 1377। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। और इनकी वफात हुई है 1786, 1786 में। कहाँ पर? लखनऊ में। 1737 में और 1786 में क्या हुई? इनकी पैदाइश और वफात हुई। यहाँ पर एक बात याद रख लीजिएगा कि इनका शुमार भी दबिस्तान दिल्ली में होता है। कोई बच्चा बता सकता है दबिस्तान दिल्ली की इब्तिदा कब होती है? दबिस्तान दिल्ली की इब्तिदा या दबिस्तान दिल्ली की शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी कि कौन से ईयर से मानी जाती है, या आसपास 14 से मानी जाती है? अच्छा, और बताइए। 14 से भी पहले का वक्त है। दबिस्तान दिल्ली की शुरुआत तब होती है जब वली दखनी कहाँ पर आता है? दिल्ली में आता है। तब से क्या होता है? दबिस्तान दिल्ली शुरू होता है। और दबिस्तान दिल्ली जब वली आता है तो कब आता है? उसका ईयर होता है एग्जैक्ट 1700। तो तब जो है वो दबिस्तान दिल्ली की इब्तिदा होती है। लेकिन अगर पूछे दबिस्तान दिल्ली का आगाज कब होता है, तो 1719 में होता है, जब वली दखनी का दीवान दिल्ली पहुंचता है। क्योंकि 14 की पैदाइश हुई है 1713 के आसपास, तो 6 साल का बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वली का दीवान जब दिल्ली पहुंचता है तभी दिल्ली में उर्दू शायरी का क्या होता है? आगाज होता है। उससे पहले दिल्ली में कैसी शायरी होती थी? फारसी शायरी होती थी। और आपको पता है इसके तकरीबन 100 साल बाद 1832 के आसपास उर्दू जबान को सरकारी का क्या मिला? सरकारी जबान का दर्जा मिला। क्या मिला? सरकारी जबान का दर्जा मिला। एक सवाल और आता है, हालांकि एग्जाम में आप लोगों के नहीं आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, कि हिंदुस्तान के कितने शोबों में उर्दू सरकारी जबान है? हिंदुस्तानी शोबे में, यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग राज्य में या अलग अलग स्टेट में कितने ऐसे स्टेट हैं जहां पर उर्दू सरकारी जबान में इस्तेमाल होती है? अब वो अलग बात है, पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, या तीसरी हो सकती है। बिल्कुल, अंजार ने बताया है 7, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 7 मिलते हैं और कहीं कहीं पर आपको 6 भी मिलते हैं।
ٹھیک ہے، الگ الگ طرح کی جو ہے وہ بات ہے، کہیں کہیں پر 6 بھی ہیں اور کہیں کہیں پر 7 بھی ہیں، جس میں جو پہلی زبان ہے یعنی کہ جو پہلی سرکاری زبان ہے یعنی کہ جو پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ آتی ہے ہماری کشمیر میں، جیسے یو پی میں، بہار میں یہ آتی ہے دوسرے نمبر پر۔ بہار کی دوسری زبان ہے اردو، یو پی کی دوسری زبان ہے اردو، دہلی میں آتی ہیں تیسری۔ تو یہ کیا ہے، الگ الگ اسٹیٹ اپنے الگ الگ اعتبار سے ان کو جو ہے وہ سرکاری زبان رکھتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں جب ہم کسی ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو یلو کلر کا بورڈ ہوتا ہے، یا آپ دہلی میں آتے ہیں یا آپ اتر پردیش میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی کیا ہوتا ہے، مینشن ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں کی ایک سرکاری زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ وہاں پہ وہ ہوں گے، نہیں۔ ایسے آپ پنجاب چلے جاؤ تو پہلے آپ کو پنجابی میں لکھا ہوا ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں کی جو سرکاری زبان ہے پہلی وہ پنجابی ہے، اس کے بعد وہاں پہ دوسری لینگویج کا رواج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میر حسن 1737 میں پیدا ہوئے دہلی میں، اور 1786 میں کیا ہوئی، وفات پائی لکھنؤ میں۔ جب نادر شاہ دلی آیا اس نے لوٹ مچائی، اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے لوٹ مچائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 1761 میں 1761 میں دہلی پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ احمد شاہ ابدالی کا قبضہ ہو گیا، کیونکہ 1761 میں لڑا گیا تھا پانی پت کا تیسرا یدھ۔ پانی پت کا تیسرا یدھ میں جو ہے وہ دہلی ہو گئی تھی، پوری تباہ ہو گئی تھی۔ اور پانی پت کا یدھ لڑا گیا تھا کس کے بیچ میں؟ مراٹھا کے بیچ میں اور احمد شاہ ابدالی کے بیچ میں، جس میں مراٹھا ہار گئے تھے اور احمد شاہ ابدالی جیت گیا تھا۔ اور احمد شاہ ابدالی پانی پت کا تیسرا یدھ جیت کے دہلی میں کیا مچائی، اس نے لوٹ مار اور دہلی کو بہت لوٹا۔ اس لیے سب لوگ اپنی جان بچا کے کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ میں چلے گئے، اور پھر وہاں پر کیا ہوا، لکھنؤ کا ابتدا ہوئی، یا دبستان لکھنؤ کی ابتدا ہوئی۔ باقی جب ہم لوگ دبستان لکھنؤ یا دبستان دہلی پڑھیں گے اس کے بارے میں تب بات کریں گے۔ تو ان کے والد کا نام مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سبھی کو پہلے سے ہی پتا ہوگا۔ میر حسن کے والد کا نام ہے میر زاہق، یہ آپ کو میں نے پہلے لکھوا دیا۔ اور یہ کیا تھے؟ یہ ہجوگو تھے، اور ان کی ادبی چشمک کس سے رہتی تھی؟ زاہق کی ادبی چشمک رہتی تھی مرزا محمد رفیع سودا سے، مرزا محمد رفیع سودا سے۔ اس کے بعد ان کے والد نے، میر زاہق نے، اپنے بیٹے میر حسن کو جو ہے وہ ایک استاد کی شاگردی میں دیا، اور اس استاد کا نام تھا ضیاء الدین ضیاء، یعنی کہ ضیاء الدین ضیاء میر حسن کے کیا تھے؟ میر حسن کے شاگرد تھے۔ اور اس وقت دہلی میں سودا کا بھی بہت کیا تھا، نام تھا، تو اس لیے انہوں نے مرزا محمد رفیع سودا سے بھی کیا لی؟ اصلاح لی۔ اور مرزا محمد رفیع سودا سے اصلاح لی کس میں؟ قصیدوں میں۔ اس لیے جب ہم لوگ ان کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہیں تو اس میں قصیدے بھی جو ہے وہ ہمیں دکھتے ہیں۔ میر حسن نے 7 قصیدے لکھے ہیں، یاد رکھ لیجیے گا، میر حسن نے 7 قصیدے لکھے ہیں، جس میں ایک حضرت علی کی شان میں ہے جو منقبت قصیدہ ہے، ایک امام حسین کی منقبت میں ہے، اور اس کے علاوہ 2 قصیدے جو ہیں وہ آصف الدولہ کی مدح میں ہیں۔ 2 قصیدے آصف الدولہ کی مدح میں ہیں، جس میں سے ایک قصیدہ ان کی مثنوی سحر البیان میں ہے۔ اور اسی قصیدے پر ایگزام میں آتا ہے کہ میر حسن نے جب سحر البیان میں نواب آصف الدولہ کی مدح میں قصیدہ کہا تو ان کو انعام میں کیا ملا؟ تو ان کو انعام میں ملا صرف ایک دوشالہ۔ کیا ملا؟ صرف اور صرف ایک دوشالہ، جسے ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں ایک شال ملا اس قصیدے کی مدح میں، اور کچھ نہیں ملا۔ ان کو لگتا تھا کہ بہت کچھ ملے گا، لیکن نواب آصف الدولہ نے کیا دیا؟ ان کو صرف اور صرف ایک دوشالہ دیا۔ ایک کوٹ بھی ہے، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایک بات بھی ہے جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ ایگزام میں پوچھی جاتی ہے،
جس کو دے نہ خدا، جس کو نہ دے خدا اسے دے آصف الدولہ. یہ بات آپ لوگ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا، ایگزام میں آتا ہے. جس کو نہ دے خدا اسے دے آصف الدولہ. آصف الدولہ نے اردو شعراء کو بہت کچھ دیا، چاہے وہ دبستان دہلی کے ہوں، چاہے وہ دبستان لکھنؤ کے ہوں. جو بھی ان کے دربار سے گیا ان کو ملا ہی ملا ہے، چاہے وہ میر تقی میر ہو، چاہے وہ مرزا محمد رفیع سودا ہو، چاہے وہ میر حسن ہو. اس کے علاوہ بہت سارے دیگر شعراء ہیں جو دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہوئے اور ان کو بھی انعام و اکرام سے ان کو نوازا. تو آصف الدولہ کے لیے بڑا مشہور ہے، جس کو نہ دے خدا اسے دے آصف الدولہ. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی بھی کیا کی، ان کی بھی عزت افزائی کی اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنے دربار سے کیا رکھا، وابستہ رکھا. اب یہ لکھنؤ تو پہنچے، لیکن یہ ڈائریکٹ لکھنؤ نہیں پہنچے. دہلی سے یہ ڈائریکٹ لکھنؤ نہیں پہنچے، دہلی سے یہ پہنچے پہلے فیض آباد، وہاں پر کچھ عرصہ گزارا اور فیض آباد کے بعد یہ کہاں پہنچے، لکھنؤ پہنچے. اور لکھنؤ میں ان کو تاج پوش یا ان کی وابستگی ہوئی کس سے، میر حسن سے. اب میر حسن سے بھی ہو گئی اور آصف الدولہ کی، لیکن ان کو 2 شالہ ملا. اسی لیے ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، ایگزام میں بہت بار آتا ہے کہ اردو کا وہ کون سا شعرا ہے جس نے اپنی ساری زندگی غربت میں جی ہے. تو یاد رکھ لیجیے گا، میر حسن ایسا واحد شاعر ہے یا ایسا واحد مثنوی نگار ہے جس کی زندگی غربت میں گزری ہو. دہلی کا جو گھر ہے وہ چھوڑنا پڑا، فیض آباد میں آ کے بسے تو وہ بھی چھوڑنا پڑا، اور جب لکھنؤ گئے وہ دربار سے وابستہ تو ہوئے آصف الدولہ سے، لیکن وہاں پر ان کو جو ہے وہ زیادہ خدمات یا زیادہ انعام نہیں ملا. بس مختصر سی زندگی اتنی ہوئی کہ وہ کیا کر رہے تھے، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جو ہے وہ پالن پوشن کر رہے تھے. اس لیے ان کی تصنیفوں میں ہمیں زیادہ تر غربت لفظ دکھائی دیتا ہے، یا غربت بھری زندگی جو ہے وہ ان کی دکھائی پڑتی ہے. اور اسی لیے انہوں نے سوچا تھا کہ جب یہ مثنوی لکھیں گے، مثنوی سحر البیان، تب ان کو جو ہے وہ کافی سارا انعام ملے گا اور اس سے وہ اپنے پریوار کی کیا کریں گے، زندگی کو سنواریں گے. لیکن آخرکار ایسا نہیں ہوا اور ان کو صرف حصے میں کیا آیا، 2 شالہ آیا. لیکن بھلے ہی انہوں کی زندگی میں یا ان کو آصف الدولہ نے ایک صرف اور صرف 2 شالہ دیا، لیکن انہوں نے اپنی ادبی خدمات میں ایک ایسا کرشمہ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا، اور وہ تھی ان کی مثنوی سحر البیان. سحر البیان کو لوگوں میں اتنی مقبولیت ملی، اتنی واہ واہی ملی، اتنی کسی اور مثنوی کو نہیں ملی. اور یہ مثنوی جو ہے وہ میر حسن کی زندگی کا سنگ میل ثابت ہوئی. تو اسی لیے یہ مثنوی اہم ہے، اور اسی لیے اس مثنوی کو اردو کی سب سے مشہور مثنوی کا لقب ملا ہوا ہے. حالانکہ میر حسن نے صرف یہ مثنوی نہیں لکھی ہے، بلکہ اس کے علاوہ ٹوٹل 12 مثنوی لکھی ہیں. ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے کتنی مثنوی لکھی ہیں، 12 مثنوی لکھی ہیں. اور 12 کی باری آپ کو یاد رکھنی، ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. اب وہ 12 کی 12 مثنویاں کون سی ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا، میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. جیسی پہلی ہے نقل کلاوند، نون کاف لام کلاوند. یہ کیا ہے، ان کی پہلی مثنوی ہے نقل کلاوند. دوسری ہے نقل زن فاحشہ، نقل زن فاحشہ. اور دھیان رکھنا ہے جتنے بھی مثنوی ہیں یہ ساری تبعات نہیں ہیں، بلکہ ترجمہ کیا گیا ہے ان سارے کا، صرف ایک کو چھوڑ کے، اور وہ ہے سحر البیان. نقل کلاوند، نقل زن فاحشہ، اس کے بعد ہجو کسائی، ہجو کسائی، ہجو کسائی کے بعد نقل کسائی، نقل کسائی. 4 ہو گئی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا مثنوی شادی آصف الدولہ، مثنوی شادی آصف الدولہ. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا رموز العارفین، رموز العارفین.
اور اس پر جو ہے وہ آپ لوگ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا رموز العارفین پہ، اور اس کا ایئر بھی نوٹ کر لیجیے گا 1774، 1774۔ جس کا ایئر میں بتاؤں اس کا ایئر آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، باقی کسی کا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1774 رموز العارفین۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ہجو حویلی، ہجو حویلی، یہ بھی کیا ہے مثنوی ہے۔ ہجو حویلی کے بعد گلزار ارم، گلزار ارم، اور یہ ہے ان کی 1778 میں 1778، اور اس کا ہجری بھی یاد رکھنا ہے 1192۔ مثنوی سحر البیان کے بعد اگر ایگزام میں کوئی سب سے زیادہ مثنوی پوچھی گئی ہے تو وہ ہے گلزار ارم۔ کہ گلزار ارم کس کی مثنوی ہے؟ تو گلزار ارم میر حسن کی مثنوی ہے۔ کب لکھی گئی ہے؟ 1778 میں لکھی گئی ہے، اور ہجری بھی پوچھے تو یاد رکھ لیجیے گا ہجری ہے 1192، 1192 مثنوی گلزار ارم۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا مثنوی در تہینت عید، مثنوی در تہینت عید۔ اس کے بعد در وصف کشف ظہر، مثنوی در وصف واو سوادفا کشف ظہر، یہ بھی کیا ان کی مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ در خان نعمت، در خان نعمت، میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہو، کہ اس طرح کا جب واو آتا ہے خا واو الف، در خان نعمت، تو اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ اس واو کو کیا کہتے ہیں جو خا کے بعد اور واو سے پہلے آ جائے؟ نہ صبا شیخ، وہ واو عطف تو وہ ہوتا ہے جو دو کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے شب روز، آفتاب و مہتاب، ہاں بالکل، یہ ہوتا ہے واو مادولہ، جسے ہم لوگ کہتے ہیں واو سائلنٹ کہتے ہیں، جو لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اسے ہم لوگ کہتے ہیں واو مادولہ۔ ایک ہوتا ہے واو مادولہ، ایک ہوتا ہے واو مجہول، اور ایک ہوتا ہے واو معروف۔ یہ جو واو معروف ہوتا ہے، معروف، وہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اسے ہم لوگ خاص طور پہ بڑے او پہ پڑھتے ہیں، جیسے پھول، پھول پہ جو ہے وہ بڑا او آیا ہے، تو یہ لکھا بھی گیا ہے اور پڑھا بھی گیا ہے پھول، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارا واو معروف، جو لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے، اسے ہم لوگ بولتے ہیں واو معروف، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ان کی مثنوی لاسٹ ہے، جس کا نام ہے مثنوی سحر البیان، مثنوی سحر البیان، اور اس کا ایئر ہے 1784 یا 85، اور ہجری ہے 1191، اور یہ ان کی آخری مثنوی ہے۔ اور آخری مثنوی کے ساتھ یہ کیسی مثنوی ہے ان کی؟ یہ ان کی مثنوی ہے تبازات۔ تبازات کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں آپ کو تاریخی پس منظر بتانا چاہوں گا 1199 کا، ٹھیک ہے۔ ہاں ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تبازات ہے۔ 1191 یہاں پر تو ہجری ہے، لیکن اگر ہم لوگ 1199 سن کی بات کریں تو پوری دنیا میں ایک ایسی چیز کی تعمیر کی گئی ہے جو دنیا کی سب سے اونچی تعمیری عمارت ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کون سی عمارت کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں سب سے اونچی عمارت ہے وہ، جو
1199 में क्या हुई है, कायम की गई है, मतलब शुरू की गई है। बिल्कुल, एक बच्चे ने सही बताया है, आकिब खान ने। तो याद रख लीजिएगा, 1199 सन में, हिजरी में नहीं, सन में, 1199 सन में कुतुब मीनार का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, यानी कि उसको बनाने का काम शुरू किया गया है, जो 30 साल में कंप्लीट होता है, यानी कि 1227 में। 27 ही होंगे, नहीं 29 आएगा, सॉरी, 30 हुए ना, 29, 1229 में कुतुब मीनार। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची है बेटा, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इनको क्या होता है, उसका निर्माण शुरू कराया जाता है। और कराता कौन है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ना 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 ना, निर्माण करवाता है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करवाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम का। इसे कंप्लीट करवाता है इल्तुतमिश, इसे मुकम्मल करवाता है कुतुबुद्दीन। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, उम्मीद है आप लोग उससे इबरत हासिल करेंगे। एक मर्तबा ऐसा होता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र है वहीं पर, कुतुब मीनार के पीछे की तरफ। आप लोग जाएंगे तो वहां पर पता है, ठीक है, मस्जिद के पीछे की तरफ है। कुतुबुद्दीन ऐबक की तो बिल्कुल जस्ट पीछे ही है, उसके साइड में जो आलाई मीनार है, वहां पर आप लोग जाएंगे, वहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जब वफात हुई, या जब उनका इंतकाल हुआ, तो उससे कब्ल उन्होंने दो वसीयत करी। दो वसीयत करी, वसीयत कहते हैं अपनी आखिरी इच्छा उन्होंने बताई मरने से पहले। जैसे कोई बीमार होता है, उसको पता चल जाता है कि भाई मेरा आखिरी वक्त है, मैं जो है वो क्या कर दूं, अपनी वसीयत कर दूं। किसी बच्चे ने ये वाकया सुना है इनकी वसीयत का, कि इन्होंने ये एग्जाम में नहीं आएगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। आकिब खान ने सुना है, चलिए अच्छी बात है। तो इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दो वसीयत करी। पहली वसीयत करी कि मेरी नमाज जनाजा वो इंसान पढ़ाए जिसकी कभी असर की सुन्नत जो गैर मौक़दा होती हैं वो फोत ना हुई हो, या उसने छोड़ी ना हो। असर की 4 सुन्नत जो नमाज से पहले पढ़ी जाती हैं, जो गैर मौक़दा होती हैं। सुन्नत भी दो तरह की होती हैं, एक मौक़दा होती है और एक गैर मौक़दा होती है। मौक़दा उसे कहते हैं जो पढ़ना ज़रूरी होता है, अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका गुनाह मिलेगा। जबकि गैर मौक़दा वो होती हैं जो आप लोग पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। तो एक इनकी वसीयत ये थी कि जिसने कभी असर की 4 सुन्नत जो गैर मौक़दा हैं वो ना छोड़ी हो, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। इसके बाद दूसरी वसीयत इन्होंने करी कि मेरी नमाज जनाजा वो इंसान पढ़ाए जिसकी कभी तकबीर ओला भी ना छूटी हो। तकबीर ओला कहते हैं जब मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, तो मुअज्जिन साहब या कोई और शख्स उससे पहले खड़ा होकर तकबीर कहता है। अजान की तरह एक चीज होती है जो पढ़ी जाती है, तकबीर, कि वो भी ना छूटी हो। नमाज तो दूर की बात है, तकबीर ना छूटी हो। तो ये दो वसीयत करी थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने।
اب ان کا جنازہ جو ہے وہ ایسے ہی 2 یا 3 دن رہا، ایسے ہی رکھا رہا، کیونکہ نماز جنازہ پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل والا کام ہوتا ہے، جبکہ انہوں نے وصیت کر دی۔ تو 2 دن ایسے گزر گئے، تیسرا دن گزرنے والا تھا، تبھی ایک انسان آتا ہے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے، اور وہ ہوتا ہے التتمش۔ التتمش اس وقت کا بادشاہ اور اس وقت کا شہنشاہ التتمش۔ تو التتمش آ کے قطب الدین بختیار کاکے کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اسے پوری سلطنت دیکھنی تھی، اسے پھر بھی جنگ لڑنی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری 4 سال، کتنے؟ آخری 4 سال اس نے بیماری میں گزارے ہیں، اور پھر بھی اس نے کیا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا۔ التتمش نے بھی اپنی آخری وصیت کری تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی دلی کی سلطان بنے، اور اسی لیے تب سے لے کے اور آج تک صرف اور صرف ایک ہی ایسی مہیلا ہے دلی پر شاسک کر پائی ہے پوری ہسٹری تاریخ میں، اس کا نام ہے رضیہ سلطان، یا رضیہ سلطانہ بھی کہتے ہیں، جس کا ٹائم پیریڈ ہے 1236 سے لے کے 1240 تک۔ 4 سال تک ہی انہوں نے اس کو کیا کیا، کام کیا۔ تو بہت بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایسی بات نہیں، اور ابھی بھی ہیں۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے، یہ نہ تو آپ کی وجہ سے چل رہی ہے اور نہ ہی میری وجہ سے چل رہی ہے۔ نہ جانے کون انسان رات کے آخری حصے میں، نہ جانے رات کے آخری پہر میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور اسی کی نسبت سے اللہ نے کیا چلا رکھا ہے، یہ پورا نظام جو ہے وہ ایسے چلا رکھا ہے۔ نہیں تو آپ کی اور نہ میری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لوگ اتنے اللہ والے ہیں، اور نہ ہی ہم لوگ اتنے فرما بردار ہیں، اور نہ ہی ہم لوگ 5 وقت نمازی ہیں۔ بس آپ کی اور ہماری اور اس پوری دنیا کی اللہ جو ہے حفاظت فرمائے، ٹھیک، اور ہمیں بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے عام کام پر جو ہے وہ چلنا چاہیے، یا چلنے کی توفیق دے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ کا کام ہے پڑھنا، میں آپ کا استاد ہوں اور میرا کام ہے آپ کو پڑھانا۔ یہ 2 کام ہم اپنے بخوبی کریں گے تو اللہ ہمیں دونوں کو دے گا کامیابی، ٹھیک۔ ہاں، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کے اور ہمارے اعمال زندہ رہیں گے۔ جیسے ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی واقعہ آپ کو پڑھایا میں نے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کیا کیا تھا، بات کی تھی۔ تو یہ لوگ تو چلے گئے، لیکن ان کے کیے ہوئے کام آج تک جو ہے وہ ہمیں یاد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت اور اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیسی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے الگ الگ شعبے میں الگ الگ طریقے سے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کی جان، مال، اور نہ جانے کیسے کیسے جو ہے وہ دکھ ہو رہے ہیں۔ ہم پہلے سوچتے تھے کہ دوسرے ملک جو فلسطین ہے اس میں کیسا ہوتا ہے، اور اب ہم لوگ یہاں اپنے پاس میں ہی دیکھ رہے ہیں، بالکل برابر میں ہی دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی ریزن مجھے دکھائی دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی دکھائی دے رہا ہو، اور وہ ہے صرف اور صرف تعلیم۔ یہ ساری چیزیں تب ختم ہو جائیں گی جب ہم لوگ تعلیم میں آگے بڑھیں گے۔ ہم لوگ تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو ہم لوگ ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے تو ہم لوگ کمپٹیٹنگ میں بیٹھیں گے، جب ہم لوگ کمپٹیشن میں بیٹھیں گے، اسے کلیئر کریں گے، تو ہم اس چیئر پہ بیٹھ کے جا کے ناانصافی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، بلکہ انصاف پرست بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کی بات بھی کسی نے نہیں سنی، ہمارے نبی کی بات تب سنی گئی جب ان کو نبی بنایا گیا، یعنی کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی، یا ان کو ایک پد دیا گیا۔
تو ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تب وہ پڑھ لکھ کے جب وہاں بیٹھتا ہے تب وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے، تب وہ اپنی قلم کے زور پہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تعلیم صرف سرکاری نوکری لگنا نہیں ہے، تعلیم صرف ایجوکیشن ڈگری لینا نہیں ہے، تعلیم کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ انصاف پرست بنیں، اور انصاف پرست بننے کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو تعلیم یافتہ ہونا۔ یہ مثنوی قصیدے ان سے پڑھ کے کچھ زیادہ نہیں ہوگا، آپ کے اندر صلاحیت، آپ کے اندر ادب، آپ کے اندر سلیقہ آ سکتا ہے، لیکن جو آج کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے پاس پاور۔ اگر آپ کے پاس پاور آئے گی تو بے شک آپ بولنے کے حقدار ہوں گے۔ اب مان کے چلیے آپ نے ایم اے کر لیا، آپ یو جی سی نیٹ جے آر ایف کا ایگزام کلیئر کر لیے، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، آپ پروفیسر ہو گئے، تو آپ جب اخبار میں اپنے آرٹیکل لکھیں گے، آپ کی آواز بنے گی، تبھی تو لوگ آپ کو جانیں گے، تبھی تو آپ لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے احباب کے لیے تبھی تو بات کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف ایک انٹرنس ایگزام نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، پر یہ تو شروعات سے ہی ہو رہا ہے، آج کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ابتدا سے ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ طائف کا میدان ہو، چاہے وہ جنگ بدر ہو، وہ تو شروع سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن نہ تو پہلے کوئی ہارا ہے، نہ اب کوئی ہارے گا، اور نہ ہی آگے کوئی ہارے گا۔ ہاں، تھوڑے بہت وقت کے لیے چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈگمگایا جا سکتا ہے، لیکن مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ پر کوئی بات نہیں، ہم لوگوں میں، ہمارے مذہب میں صبر کو جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار مانا گیا ہے، صبر اور شکر دونوں ہی چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ لوگ صبر کریں گے تو اس کا جو ہے وہ آپ کو صلہ ملے گا، اور فی الحال جو صبر ہے وہ آپ لوگوں کا ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ ہم مثنوی سحر البیان پڑھ رہے ہیں۔ تو واپس آ جاتے ہیں اپنے مثنوی سحر البیان والے پارٹ پر۔ مثنوی سحر البیان لکھی گئی ہے 1784 میں یا 85 میں، اگر ہجری پوچھے تو 1199 یعنی کہ 1199 ہجری میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کا جادو، بیان کا جادو، اس کا کیا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے بیان کا جادو۔ اور اس کے مصنف ہیں کون، میر حسن، اور یہ میر حسن کی کیا ہے، آخری مثنوی ہے، اور آخری مثنوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، یہ تبازاد ہے۔ تبازاد کا مطلب ہوتا ہے یہ اوریجنل ہے، اور اوریجنل ہے تو ظاہر سے بات ہے اوریجنل چیزیں ہمیشہ عشقیہ ہوتی ہیں، اور جب یہ مثنوی عشقیہ ہے تو اس کی بحر اگر آپ سے پوچھا جائے تو بحر ہوگی بحر متقارب۔ کیا ہے، بحر متقارب۔ ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کی بحر کیا ہے، تو بحر متقارب ہے۔ اگر بحر متقارب آپشن میں نہ ہو، خاص طور پہ یہ علی گڑھ میں پوچھا جاتا ہے، بحر متقارب نہ پوچھ کے وہ آپ سے دوسری طرح سے پوچھتا ہے، اور دوسری طریقے سے پوچھتا ہے فعولن، پھر دوبارہ سے فعولن، پھر تبارہ سے فعولن، یعنی کہ 3 بار ہے فعولن فعولن فعولن۔ ٹھیک ہے، فعولن فعولن فعولن، اور پھر آتا ہے تیسرا فعول۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے سر بحر متقارب رزمیہ کے لیے نہیں بیٹا، بحر متقارب نہیں ہے، وہ بحر حجز ہوگی۔ ٹھیک ہے، بحر حجز رزمیہ کے لیے ہے، بحر متقارب عشقیہ کے لیے۔ تو فعولن 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 اور فعول، یہ علی گڑھ میں آتا ہے۔ ویسا تو بحر متقارب بھی پوچھے گا، لیکن اگر یہ فعولن 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 فعول پوچھ لے تو آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ ہے کس کے لیے، علی گڑھ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی ہماری مثنوی سحر البیان، اس کے مصنف میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے جو مرتب کردہ ہیں ان کا نام لکھ لیجیے گا۔ اس کو مرتب کیا ہے رشید حسن خان نے،
رشید حسن خان نے، رشید حسن خان نے اس کو مرتب کیا ہے، اور رشید حسن خان نے اسے مرتب تو کر دیا لیکن اس کا مقدمہ نہیں لکھا۔ مقدمہ کسی اور نے لکھا ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ مقدمہ لکھا گیا 1805 عیسوی میں، اور یہ کس نے لکھا؟ یہ لکھا میر شیر علی افسوس نے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کا مقدمہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، 1805 میں میر شیر علی افسوس مقدمہ ہے۔ 1805 میں لکھا میر شیر علی افسوس نے مقدمہ، کس کی فرمائش پر لکھا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا۔ اب جب بھی نام جان گلکرسٹ کا آتا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے ایک دم فورٹ ولیم کالج، ٹھیک۔ تو اس کا مقدمہ میر شیر علی افسوس نے 1805 میں لکھا جان گلکرسٹ کی فرمائش پر، جن کا تعلق تھا فورٹ ولیم کالج سے۔ کیا کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج سے۔ اور اسی مقدمے میں ایک بات کہی گئی جو اس مقدمے کی سب سے خاص بات مانی جاتی ہے، تو آپ لوگ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا۔ اور اس مثنوی کو کہا گیا اس میں با مسمہ، اس میں با مسمہ کہا گیا۔ مثنوی شہر البیان کو میر شیر علی افسوس نے اپنے مقدمے میں کہا اس میں با مسمہ۔ میر شیر علی افسوس نے مثنوی شہر البیان کو اس میں با مسمہ کہا گیا، اور اسی کے بعد اس کو الگ الگ ناموں سے کیا ہوا؟ جانا گیا، جس میں اسے ہم لوگوں نے مثنوی میر حسن بھی کہا شہر البیان کو۔ اس کے علاوہ مثنوی بدر منیر بھی کہا، مثنوی بدر منیر بھی کہا۔ اس کے علاوہ قصہ بدر منیر و شہزادہ بے نظیر بھی کہا، قصہ بدر منیر و شہزادہ بے نظیر بھی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بے نظیر کی کیا ہے؟ اس میں داستان بیان ہے، اور داستان بھی کیسی ہے؟ عشقیہ داستان ہے۔ اور یہ جو داستان ہے یہ کس میں بیان کی گئی ہے؟ شاعری میں بیان کی گئی ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مثنوی سحر البیان کا ترجمہ نثر میں کس نے کیا، یہ ابھی تک ہم لوگ شاعری میں بات کر رہے ہیں، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کا نثر میں کس نے ترجمہ کیا، یا نثر میں کس نے لکھی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ یہ تو شاعری میں ہے مثنوی سحر البیان، لیکن نثر میں بھی لکھی گئی ہے۔ بالکل، انصار نے صحیح بتایا، میر بہادر علی حسینی نے کیا ہے نثر بے نظیر کے نام سے، جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ انہوں نے نثر میں بھی کیا ہے اور انہوں نے شاعری میں بھی کیا ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ لوگ ان کے تعلق سے یاد رکھ لیجیے گا مثنوی سحر البیان کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزام میں جو ہے وہ یہیں سے پوچھا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مثنوی میں ایک قصیدہ بھی ہے یا ایک مدح بھی ہے، جو کس کی مدح میں ہے؟ آصف الدولہ کی مدح میں لکھی گئی ہے۔ ویسے تو میں کوئی مثنوی کا خلاصہ آپ کو پڑھانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کے نصاب میں آتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک خلاصے کے طور پہ ایک اس طریقے سے کہ آپ کو خلاصہ کیسے پڑھنا چاہیے، یہ خلاصہ کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو مثنوی سحر البیان کا خلاصہ پڑھاؤں گا۔ لیکن یہ مثنوی کا خلاصہ میں آپ کو کل پڑھاؤں گا، آج نہیں پڑھاؤں گا، کل پڑھاؤں گا۔ صرف مثنوی ایگزام میں نہیں آتا، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی ایک مثنوی کا خلاصہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب میں بھی پڑھا سکتا ہوں، آپ کو ٹیلی گرام پر میں نے لنک دے دیا ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، یا میں آپ لوگوں میں سے کل کسی بچے سے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا آپ اس کا خلاصہ پڑھیے، صبا شیخ آپ پڑھیے، عاقب آپ پڑھیے، مسکان آپ پڑھیے، انم آپ پڑھیے، انظار آپ پڑھیے، ایس کے توقیر آپ پڑھیے، سمیہ خاتون آپ پڑھیے،
نیہا صدیقی آپ پڑھیے، رقیہ مظفر پوری آپ پڑھیے، مسمہ خاتون آپ پڑھیے، یا پھر ملکہ یاسمین. ٹھیک ہے، آج ہی پڑھا دیجیے سر. نہیں بیٹا، 9 بجے سے میری دوسری کلاس ہے، وہ بچے بھی میرا ویٹ کر رہے ہیں. یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے فرسٹ پیپر کی کلاس چلتی ہے 9 بجے سے، وہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے. سر اس میں تو نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہاں پر نہیں ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پر ضرور پڑی ہوگی مثنوی سحر البیان کا خلاصہ. بالکل ہے. اور اگر وہ آپ سے پاسورڈ مانگے تو پاسورڈ ہے CAD@123. تو آپ لوگ تیار رہیے گا، میں بھی پڑھا سکتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی سن سکتا ہوں، دونوں ہی میں کام بتا دوں. پاسورڈ میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. انم عبداللہ، ہم ٹیلی گرام نہیں چلاتے تو بیٹا چلا لیجئے گا. نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا، ایک بچوں کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. سر ایک ویڈیو بنا دیجئے CUET میں کیا ڈاکومنٹ لگتا ہے. ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوگی میں آپ کو یہیں پر بتا دوں گا. ویڈیو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بے فکر رہیے، آپ کے پرانے والے بچے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. رقیہ ہے، رابعہ ہے، انظار ہے، اویس ہے، یہ آپ کو بتا دیں گے ساری چیزیں کہ کیسے میں آپ کو وقت بہ وقت پہ ساری انفارمیشن دیتا رہوں گا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا. چلے پھر کل ملتے ہیں مثنوی سحر البیان کے حوالے سے.